तो ये प्लीज आप नोट कर लीजिए कि माइक्स ऑफ कर लें और जब आपसे कोई सवाल हो तो माइक ऑन करके दोबारा ऑफ कर लें. डिसरप्शंस कैन बी एक्सपेक्टेड, जैसे अभी हो गई थी, तो उसके लिए आपसे माजरत है. इन केस दिस टाइम ओवर रन एंड यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू अटेंड, प्लीज फील फ्री टू एक्सेप्ट. अगर 1 बजे तक हम इसको कंक्लूड नहीं कर सके, कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो सका तो किसी का कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो वो जा सकता है. अच्छा, जिस तरह इस्लाम में आप सबको मालूम ही है कि नियत की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो हर काम से पहले नियत एक और एक से ज़्यादा की जा सकती हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम उम्मीद रख सकते हैं कि उन तमाम नियतों का हमें अजर भी मिलेगा. तो हम एक नियत तो ये कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म माई वर्क इनटू उबूदिया. जो जो काम मैं करता हूँ वो उबूदिया में ट्रांसफॉर्म हो जाए. और ये कि मैं इस वर्कशॉप को इसलिए भी अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें जो कुछ मैं सीखूंगा वो फिर उसको अप्लाई भी इंशाल्लाह करूँगा, तो फिर उससे इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा. और ये कि मुझे नबियों की सोहबत हासिल हो जाए आखिरत में, इस पे मज़ीद बात होगी इंशाल्लाह कि इससे क्या मतलब है. और मैं अपनी अलाइन माई वर्क लाइफ विद द सुन्नह एंड अखलाक ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यही मेन टॉपिक है आज का इंशाल्लाह. तो मेरा तारुफ ये है कि मैं इस इदारे का जिसका नाम यूबीएम एडवाइजरी सर्विसेज है, जिसके बिहाफ पर मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है CEO एंड प्रिंसिपल कंसल्टेंट. मेरा थोड़ा माजी भी यहाँ लिखा हुआ है कि मैं डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक HR रह चुका हूँ एक रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में. उससे पहले एक साउथ अफ्रीकन फर्म है, उसके लिए कंसल्टेंट के तौर पे काम कर चुका हूँ. फिर एक वैक्टर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके लिए हेड ऑफ HR, हेड ऑफ शरिया कंप्लायंस के तौर पे काम कर चुका हूँ. और सीमेंस एक जर्मन मल्टीनेशनल है, वहाँ मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था. वहाँ भी तकरीबन 13 साल मैंने वहाँ काम किया. अब कुछ बिजनेस स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ. मैंने MBA किया था जाबिस से मार्केटिंग में, और आजकल मैं एक स्टूडेंट हूँ शहादतुल आलमिया कोर्स में, 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ. कुछ काम पब्लिश भी हो चुका है. एक का नाम है बिजनेस एथिक्स इन इस्लाम और एक का नाम है द टेबल स्पिन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और कुछ काम जो है उस पर कुछ इनामात भी मिल चुके हैं जो मेरे पास में थे. तो उसकी तफसील में तो नहीं जाएंगे. मैं 3 ज़बानें गलत बोल सकता हूँ, उनमें से एक इंग्लिश है, एक उर्दू है और एक जर्मन. अच्छा, तो यूबीएम एडवाइजरी सर्विसेज क्या है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि यूबीएम स्टैंड्स फॉर उबूदिया बिजनेस मॉडल. 2011 में शेख हाशिम अहमद एक अमेरिकन कन्वर्ट हैं जो आलिम दीन भी हैं माशाल्लाह. उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी और उसमें बिजनेसमैन हजरात को बुलाया था, प्रोफेशनल्स को बुलाया था और उलमा हजरात को बुलाया था. और फिर उनके सामने बात रखी थी कि ये जो करंट बिजनेस मॉडल है ये बिल्कुल मटीरियलिस्ट है और ये ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है. तो हमें पता है कि इस्लामिक बिजनेस मॉडल की क्या स्पिरिट होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो हमें वो बनाने की ज़रूरत है. और हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि बिजनेस में शरिया के खिलाफ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी जिनके ऊपर रिसर्च ही नहीं हुई है. तो इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर तो काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन ये कि मार्केटिंग में क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, सप्लाई चेन में क्या गलत हो सकती हैं, ह्यूमन रिसोर्स में क्या हो सकती है, तो इस पे एक मशवरा हुआ था. और फिर उसके बाद ये 3-4 साल तक काम इसके ऊपर होता रहा और फिर 2014 में कंप्लीट हो गया. वो काम ये था कि तमाम बिजनेस के जो फंक्शंस होते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, HR, फाइनेंस, सप्लाई चेन वगैरह, इनके अंदर इनके मुतालिक टीम्स बन गई थी, जिस हर टीम में उस फील्ड के प्रोफेशनल्स थे और हर टीम में एक मुफ्ती या 2 मुफ्ती भी थे. और उस टीम का काम ये था कि उस फंक्शन में जो भी शरिया नॉन कंप्लायंट चीज़ें हैं सबसे पहले वो आइडेंटिफाई की जाए, और फिर जो चीज़ें यानी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए. और फिर हम एक मैनुअल बनाएं और वो मैनुअल बिजनेस कम्युनिटी को ऑफर कर दें. तो वो 2014 में कंप्लीट हो गया था. फिर हमने अपनी वेबसाइट बना के उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था, और अब दुनिया में जो भी चाहे वो
اس کام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اپنے بزنس کو شریعہ کمپلائنٹ بنانا چاہے، اپنے بزنس میں اچھی پروفیشنل ایکسلنس والی پریکٹسز لانا چاہے تو وہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. اور ہم ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اس لیے ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ بزنس کمیونٹی کو سرو کرنا ہے پرائمریلی. اور یو بی ایم ایڈوائزری سروسز جو ہے وہ کنسلٹنگ ونگ ہے یو بی ایم ٹرسٹ کا. تو ہم ایک ٹرسٹ کے اندر میں کام کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن. ہمارا مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے کہ ٹرانسفارم پرسیپشنز، آبجیکٹیوز، پریکٹسز آف بزنس فرام مٹیریل بیس ٹو عبودیہ بیس. یعنی یہ کہ مادیت جو ہر شعبے میں آ گئی ہے اور بزنس تو سب سے زیادہ ہی اس سے افیکٹ ہوا ہے، تو اس کو اپنی اصل پر لے کر آئیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یعنی عبودیت پر لے کر. یو بی ایم ایڈوائزری سروسز کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے جو بزنس کمیونٹی کو کس طرح سرو کر سکتا ہے، وہ یہ کہ آل بزنس ریلیٹڈ شریعہ ایشوز ایڈریس تھرو ون ونڈو ان اے کنوینئنٹ. تو پہلے بزنس کمیونٹی کو یہ مسائل رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی شرعی گائیڈ لائن چاہیے، گائیڈنس چاہیے، تو وہ دارالفتہ میں جاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، پھر اس کا فالو اپ ہوتا ہے، پھر جواب میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو یہ سارا حیصل جو تھا یہ اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو تقریباً ختم کر دیا، اور تمام بزنس کے اندر جو شریعہ ایشوز ہیں تقریباً تمام ایڈریس ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک ونڈو سے سروس کی جا سکتی ہے. تو لیکن یہ کہ ہم صرف شریعہ کمپلائنس کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ایکسیلنس کو پسند فرمایا ہے کہ جو کام بھی کیا جائے وہ اچھے طریقے سے پسند کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کی ہے ایکسیلنس، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. ہر کام میں ایکسیلنس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو پھر یہ کہ بزنس کو بھی ایکسیلنس کے معیار پہ لا کے کرنا چاہیے. تو اس لیے ہماری جو گائیڈ لائنس ہیں وہ صرف شریعہ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ کہ ہر شعبے میں ایکسیلنس کے ساتھ کام کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے پاس مینجمنٹ کنسلٹنگ بھی ہے. تو ہم اگر کوئی ہم سے چاہتا ہے کہ ایچ آر میں مینجمنٹ کنسلٹنگ ہو یا ہم مارکیٹنگ میں بہتر انہیں طریقے بتا سکیں تو وہ ساری فیسیلیٹیشن بھی ہمارے پاس ہے. اور یہ کہ کلچر ڈیولپمنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دلوں پر محنت کی، اور جب دل تبدیل ہو گئے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات جو تھے وہ نازل فرمانے شروع کر دیے. اس طرح نماز کا حکم جو تھا وہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے آیا، اور باقی احکام بھی اس کے بعد نازل ہوئے. تو پھر یہ تھا کہ جب دل چینج ہو گئے تو پھر شریعت کو اپنے اوپر اپلائی کرنا بالکل آسان ہو گیا. آپ کو معلوم ہے اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں، اور تھوڑی سی ہم آگے ڈسکس بھی کر لیں گے انشاءاللہ. مزید معلومات اگر کوئی ہمارے ادارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، یہ آخر میں بھی آپ کو نظر آئے گا، ابھی بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اور جو واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پہ بھی آپ چاہیں تو مزید معلومات لے سکتے ہیں. اچھا، ٹاپک پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں، یہ میں اکثر ورک شاپس میں پوچھتا ہی ہوں، میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا تب بھی میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا تھا، اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہونا چاہیے. تو اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کوئی بتانا چاہے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی عامر منظور صاحب، آپ اگر بتانا چاہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایکچولی دنیا کے چند مشکل ترین سوالوں میں سے ایک ہے جن کو جواب نہیں آتا ہوتا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر میرے سامنے 60 70 80 لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور وہ آپ ان سے آسان جوابات، دوسری چیزوں کے بارے میں جوابات لے سکتے ہیں کہ پین کا مقصد کیا ہے، نوٹ بک کا مقصد کیا ہے، لیپ ٹاپ کا مقصد کیا ہے. یہ سب چیزوں کے بارے میں تو بتا سکتے ہیں، لیکن لوگ اپنی زندگی کا مقصد نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں. اور ایک
हेड लेस चिकन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी मुश्किल एक्चुअली आसान की हुई है। सूरह ज़ारियात में ज़िंदगी का मकसद बयान किया हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और ये इबादत जो है ये जब हम उबूदिया लियअबुदून कहते हैं तो जिन्हें अरबी आती है वो जानते हैं कि इसका मकसद लियअबुदून यानी मुज़ारे जब इस्तेमाल होता है तो वो एक तरह से कंटीन्यूअस टेंस होता है। यानी ये कि कांस्टेंट वर्शिप, कंटीन्यूअस वर्शिप। तो वो कंटीन्यूअस वर्शिप कैसे होगी? क्योंकि हम तो अगर नमाज़ भी पढ़ते हैं तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे वर्शिप हो जाती होगी। या इसके अलावा कुरान पढ़ लिया। तो लेकिन ये कि दिन में 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे कैसे वर्शिप में कन्वर्ट हो सकते हैं? वो वर्शिप में ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं कि आप वो तमाम काम करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनका हुक्म दिया और उन तमाम कामों से बचें जिनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये कि अपनी नियत को कन्वर्ट कर लें कि मैं जो काम भी कर रहा हूँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत समझ के कर रहा हूँ। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए ताकि मेरी ज़रूरियात पूरी हो सकें जो इस दुनिया में हैं, मेरी फैमिली की ज़रूरियात पूरी हो सकें और मुख्तलिफ़ नियतें हो सकें। तो इस तरह हमारा सोना भी इबादत बन सकता है, हमारा उठना-बैठना, हमारा हर काम इबादत में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम आते हैं असल टॉपिक के ऊपर कि ये प्रोफेटिक कैरेक्टर क्या है जो जो कि काम में हमारे काम में प्रोफेटिक कैरेक्टर किस तरह से। तो कोई मुझे बता सकेगा कि कैरेक्टर एक्चुअली अगर तर्जुमा करें तो अखलाक को कहते हैं ना। तो कोई मुझे या तो मैसेज करे या बताए कि उसके नज़र में अखलाक क्या होते हैं। अख्तर अब्दुल रहमान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाफ़िज़ मोहम्मद आमिर साहब। अच्छा, जी, अच्छे औसाफ, ये बहुत अच्छी बात है। और कोई इसमें ऐड करना चाहे? अच्छा, तो ठीक है, हम देखते हैं कि अखलाक क्या है। आम तौर पर एक्चुअली समझा जाता है कि अगर किसी ने अच्छे तरीके से बात कर ली, अच्छी तरह से पेश आया, किसी की मदद कर दी, अ, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आती है, तो ये अच्छे अखलाक की निशानी है और हम इसी तरह लोगों के कैरेक्टर्स को गेज करते हैं या जज करते हैं। लेकिन उलमा क्या फरमाते हैं कि अखलाक क्या होता है? तो मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातहू उनकी उनके लेक्चर्स का एक सिलसिला है इस्लाही खुतबात के नाम से जो कि पब्लिश भी हो चुका है और उसके 25 वॉल्यूम्स हैं। उसके जो नंबर 25 वॉल्यूम है उसमें हज़रत ने अखलाक के बारे में फरमाया कि अखलाक जो है वो खुल्क की जमा है और खुल्क हकीकत में दिल के अंदर की एक कैफियत है। और वो ये कि इंसान के बातिन में ऐसी सिफ़ात पैदा हो जाएँ जो अल्लाह को मतलूब है और ऐसी सिफ़तों से दिल खाली हो जाए जो नापसंदीदा है। लिहाज़ा ये हुस्न खुल्क हमारे ज़ाहिरी आज़ा का फ़ेल नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक दिल से है कि दिल के अंदर अच्छी सिफ़ात पैदा हो। तो अब आप देखें जो एक जवाब आया था कि अच्छे औसाफ का नाम है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक्चुअली अखलाक जो है वो कुछ सिफ़ात का नाम है और हुस्न अखलाक उन अच्छी सिफ़ात का नाम है जो अगर हमारे अंदर आ जाएँ तो फिर हमारा हमारा जो है एक्चुअली अखलाक अच्छा हो जाएगा। वो जो जो कुछ नज़र आता है ना वो डिसेप्टिव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो और ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो। आप
कि ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जहाँ आप किसी के अखलाक बहुत अच्छे समझते रहे और किसी एक दिन आपको पता चला कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ थी, इसके मामलात तो ठीक नहीं है। तो बल्कि मुझे एक बात याद आ रही है, एक टॉप के सियासतदान है पाकिस्तान के, उनसे कोई साहब मिले थे तो उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया कि उनके तो बड़े अच्छे अखलाक थे, और अदरवाइज जो कुछ हम जानते हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स है। तो वो अखलाक जो उनके थे वो अपीयरेंस थी, वो एक ज़ाहिरी हालत थी उनकी जो नज़र आ रही थी, या ये कि जो कि प्रिटेंड किया जा रहा था, लेकिन अदरवाइज जो है वो सूरत हाल कुछ और थी। तो बस हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिफात जो होती है ये इंसान के अंदर होती हैं। ये उसके बिहेवियर्स में नज़र आ भी सकती हैं और ज़रूरी नहीं है कि नज़र आए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, हदीस का मफ़हूम ये है कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। तो वो जो आदमी अपने घर वालों के साथ अच्छा होता है, वो हकीकी अपनी सिफात जो होती है ना वो उनको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसलिए कि आदमी का अखलाक सही मायनों में उस वक्त ज़ाहिर होता है जब वो उसके सबऑर्डिनेट्स उसके सामने हो, तो वो उनके साथ कैसे पेश आता है। तो ज़ाहिर है मैं अपने बॉस का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं बॉस के साथ तो उसकी अच्छी बुरी हर बात को बर्दाश्त कर लूँगा और अपने अखलाक अच्छे ही रखूँगा। लेकिन ये कि मैं अपने मातहत जो लोग हैं, अपने बच्चे हो गए, अपनी वाइफ हो गई, या अपने ऑफिस में जो मेरे मातहत हैं, उनके साथ कैसे पेश आता हूँ, वो सही गेज होगा कि अखलाक मेरे कैसे। इसी तरह एक और किताब है अहया उलूमुद्दीन इमाम गज़ाली की, उसमें उन्होंने जो अखलाक के बारे में लिखा वो ये कि खुल्क नफ्स की उस रासिख कैफियत का नाम है जिसके बायस आमाल बड़ी सहूलत और आसानी से सादर होते हैं। इनके करने के लिए फ़िक्र व गौर के तकल्लुफ़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो अब आप देखें कि जिसके अखलाक अच्छे होंगे उसके लिए सच बोलना कोई मुश्किल नहीं होगा, उसके लिए अमानतदारी कोई मुश्किल काम नहीं होगा, उसके लिए सब्र करना भी उसकी सेकंड नेचर हो जाएगी, और इसी तरह और दूसरी सिफात हैं। और इसके बरक्स जो आदमी गुनाहों में मुब्तला हो गया है उसके लिए गुनाह की काम करना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए जो आदमी पहली दफ़ा चोरी करता है या डाका डालता है तो उसके लिए मुश्किल होती है, लेकिन जब वो उसके अखलाक का हिस्सा बन जाता है, उसके बुरे बुरे अखलाक का हिस्सा बन जाता है, तो फिर वो किसी को मारने में भी कोई मुश्किल महसूस नहीं करता। तो ये अपने अंदर जब आदमी सिफ़ात को बिल्ड कर लेता है, तो फिर उसके लिए नेकियों पर अमल करना बहुत आसान हो जाता है, और उसके लिए ज़्यादा उसे गौर व फ़िक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी इंशाअल्लाह आगे एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे, जिस पर किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, तो उनमें से कुछ सिफ़ात मैंने यहाँ पर जमा की हैं। तो आप इनको एक नज़र देख सकते हैं: ट्रूथफुलनेस, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, फ़ॉरबियरेंस, रहमा, ज़ुहद, ऑनरिंग कमिटमेंट्स, ब्रेवरी वगैरह वगैरह। अम, और इसमें से अब ये तो बहुत सारी सिफात हो गई ना, और हम अ, सारी सिफात अगर अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी टाइम चाहिए, हकीकत में चाहिए। लेकिन आज के डिस्कशन के लिए हमारे ये जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो ये ट्रूथफुलनेस एंड अमानत। ठीक है, अब ये आगे आपको पता चलेगा कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब देखें कि वो कौन से की एट्रीब्यूट्स थे जो इस्लाम का इनकलाब आ गया। आप में से कोई मुझे बता सकता है वो कौन से की एट्रीब्यूट्स थे? सादिक और अमीन होना। जी बिल्कुल सही राशिद भाई। तो अभी तो इस्लाम आया नहीं था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इन दो सिफात से पहचाने जाते थे कि वो सादिक और अमीन थे, ये हम सबको मालूम है। तो ये वो सिफात थी जिनकी वजह से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम लेकर आए तो इतना बड़ा, इतना यानी कितना बड़ा इतनी बड़ी बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
کی وحدانیت کا اعلان ایسے معاشرے میں جہاں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیم کرنا. تو لیکن ان کی یہ جو دو صفات تھیں یہ ایسی تھیں جس کی وجہ سے ظاہر اکثریت تو ایمان نہیں لائی، لیکن کچھ لوگ ایمان لے آئے ان کے اوپر. تو اب یہ صادق اور امین ہونا بظاہر تو لگتا ہے بڑا آسان کام ہے، لیکن اس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ شاید اتنا آسان بھی نہیں ہے. تو کی ایٹریبیوٹس ایٹ ورک، وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہی دو ایٹریبیوٹس ہیں جو اگر ہم اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں ان ایٹریبیوٹس کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جن کا ہماری پیشہ ورانہ زندگی سے، معاشی زندگی سے تعلق ہے، وہ اخلاق ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اخلاق کو ہم چھوڑ دیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کی ایٹریبیوٹس کی. وہ کون سی کی صفات ہیں، دو صفات ہیں جن کو ہم لے کے آ جائیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ a truthful and honest trader will be with the prophets, صدیقین and martyrs on the day of judgment. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو صفات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ جو تاجر صدوق اور امین. اچھا، صدوق جو ہے وہ اس مبالغے کا، عربی زبان جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی یہ کہ جو بہت ہی زیادہ سچے ہوں. وہ تاجر، جب ہم تاجر کہتے ہیں تو جتنے لوگ تجارت میں انوالو ہو جاتے ہیں، امپلائیز بھی ان میں شامل ہیں، تو جتنے لوگ بھی انوالو ہو جاتے ہیں وہ بہت ہی سچے ہوں اور امین ہوں. تو پھر اتنی بڑی بشارت ہے کہ ان کا معاملہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، تو ہم سب کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں اگر ہم شریعہ کمپلائنس کو بھی شامل کر لیں، اور یہ ڈیلیبریٹلی میں نے لکھا ہے کہ اس کو بھی آگے ڈسکس کریں گے کیوں. تو ہم اگر یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں، پیشہ ورانہ زندگی میں لے آئیں، اور جب میں پیشہ ورانہ زندگی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی زندگی میں آپ صادق نہ رہیں اور امین نہ رہیں، بلکہ یہ کہ ہماری 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 ہمارے اخلاق کا حصہ بن جائے. یہ صفات ہماری پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے، ہمارے کیریکٹر کا پارٹ بن جائے، تو پھر کسی بھی صورتحال میں ہم صادق اور امین ہی ہوں گے انشاءاللہ. وہ صادق ہونا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ صادق ہونا مشکل کیوں ہے؟ جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ صادق ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جی، ہر معاملے میں سچا ہونا ضروری ہے. تو اب جب معاملہ ہوتا ہے نا تو اس میں کبھی اپنا نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جھوٹ بولنے میں، سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے میں دنیاوی طور پہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. مثلاً ہمیں کوئی آرڈر لینا ہے، کوئی بہت بڑا آرڈر ہے، اور اس میں ہمیں بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے ملینز آف ڈالرز کا فائدہ ہو سکتا ہو. اب یہ اتنا بڑا فائدہ ہے تو ہم اس کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ سوری. پھر ہم جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اور کبھی کبھار وہ آرڈر حاصل کر لیتے ہیں، اور اس سے ہماری دنیاوی طور پہ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن جو ہے وہ سارے گناہ تو کر سکتے ہیں. جب ایک صحابی نے پوچھا تھا، لیکن یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس لیے جو ہے نا جھوٹ، اب اس کی ایک مثال ہو گئی کہ وہ سلیمان احمد ہے ہمارے دوست، وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کو گاڑی بھیجنی ہے اور آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن پینٹ جاب بڑی اچھی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو اور جیسے ہی آپ کہیں گے کہ کوئی آپ سے گاڑی خریدنے آیا اور کوئی کہتا ہے کہ یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، اس وقت اگر آپ نے سچ بول دیا تو گاڑی کی ویلیو ایک دم سے 70-80 ہزار روپے ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو یہ وہ ٹیسٹ ہے کہ جب آپ صادق ہوتے ہیں تو پھر صرف یہ بتانا صدق نہیں ہے کہ میں نے اس وقت سفید رنگ کی قمیض پہنی ہوئی ہے اور میں نے سفید قمیض بھی پہنی ہوئی ہے.
یہ سچ بولنے میں نہ میرا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، لیکن اگر میں نے ایسے وقت پہ سچ بولا جب میرا نقصان ہو سکتا تھا، تو پھر وہ جو ہے نا وہ صفت میری کیریکٹر کا حصہ بن گئی۔ تو تو صادق ہونا کیا ہے؟ the one who is صادق کون ہوتا ہے؟ the one who is truthful even when that results in a worldly loss۔ اب ہم اپنی اپنی زندگی میں چاہیں تو تھوڑا سا ایکسپلور کر سکتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو جبکہ مجھے دنیاوی نقصان ہو رہا تھا، سوری دنیاوی فائدہ ہو رہا تھا۔ اچھا، امانت کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ عام طور پر اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے میرے پاس ایک کتاب امانت رکھائی کہ میں کل لے لوں گا، یا اسی طرح کی اور ٹرانزیکشنز ہو گئی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا جو کانسیپٹ ہمیں سمجھایا ہے وہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ وہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو سورہ مومنون کی جو شروع کی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مومنین ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے یا کامیاب ہو گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پھر جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ تو ان کی جو خصوصیات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، مختلف ہیں، جس میں یہ کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، نمازوں میں خشوع اختیار کریں گے اور لفظ سے اعراض کریں گے، زکوٰۃ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو بہت امپورٹنٹ چیز یہاں ذکر کی گئی وہ یہ کہ ہم لی اماناتہم وعہدہم راعون، یعنی اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کریں گے۔ تو اب ہماری زندگیوں میں امانت کوئی ہمارے پاس رکھوا رہا ہو، یہ تو شاذ اور نادر ہی ہوتا ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہو۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ امانات کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ اور پھر اگر ہم ان تمام خصوصیات کے حامل ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کی بشارت دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ آگے اور دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، کہ منافق کی 3 نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی 3 نشانیوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ جنت کا جو سب سے نیچے والا گڑھا ہے، سب سے نیچے والا لیول ہے، یعنی سب سے خطرناک جو جگہ ہے، وہ کن لوگوں سے پر کی جائے گی؟ وہ منافقین سے پر کی جائے گی۔ یہ 3 نشانیاں جو ہیں، یہ ہم کون سا ہم میں سے مسلمان ہوگا جس کسی نہ کسی طریقے سے یہ نشانیاں اس میں موجود نہ ہوں۔ ہم دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی اکثر لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، انفارچونیٹلی اکثر لوگ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں اور امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ کی زندگی میں ہمیں اپنے آپ کو اسیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تو کہیں جھوٹ نہیں بول دیتے، کبھی اپنے بچے سے، کبھی اپنے ملازم سے، کبھی اپنے کسٹمر سے، اور اسی طرح ہم کبھی وعدہ خلافی تو نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ دارالعلوم میں مجھے ایک شادی میں جانا ہوا، اور شادی کا دارالعلوم کراچی ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جیسے جو لوگ واقف نہیں ہیں، جہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ تو وہاں ایک شادی میں جانا ہوا، اور وہاں شادی کا جو پروگرام تھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ 10 بجے کھانا ہوگا، اور 9:30 بجے جو تھا وہ ایک مختصر بیان رکھا تھا انہوں نے۔ تو اب وہ چیزیں وقت پہ نہیں ہو سکی، یعنی بیان وقت پہ نہیں ہو سکا، تو 10 بجے کیونکہ کھانے کا وقت طے ہوا تھا، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کیونکہ ہم نے یہ لکھ دیا تھا اپنے کارڈ میں کہ 10 بجے کھانا ہے، اور اگر ابھی ہم نے شروع نہیں کیا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، اس لیے ہم بیان جو ہے، جو کہ ایسی کوئی ضروری اس کا پارٹ نہیں ہے، بیان نہیں کریں گے، کھانا شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ 400-500 لوگ انوائٹیڈ ہیں، تو یہ 400-500 لوگوں سے وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ انفارچونیٹلی یہ وعدہ خلافیاں تقریباً ہر شادی میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ، یہ ایک مثال ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وعدہ خلافی کس حد تک ہماری زندگی میں آ چکی ہے۔
امانت میں خیانت کے حوالے سے ہم آگے بات کرتے ہیں. پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امانت اور امانتوں کا کس قدر خیال کیا گیا. تو ایک واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کے لیے جانے والے تھے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا. اور آپ کو وہ واقعہ معلوم ہی ہوگا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی جگہ وہاں پہ آرام فرماتے رہے. اور لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی امانتیں ان کے پاس تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور ان سے کہا کہ میرے جانے کے بعد یہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر دینا جن کی یہ ہے. تو آپ غور کریں کہ موقع ایسا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں، باہر مشرکین اور انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جب خطرے میں ہے تو اس وقت بھی ان کو اس بات کا احساس ہے کہ میرے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، مجھے ان کے حوالے کر دیں. یہ ایک واقعہ ہو گیا. دوسرا ایک واقعہ ہے یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کو گھیرا ہوا تھا اور ابھی جنگ جاری تھی، ابھی فتح نہیں ہوئی تھی. اور خیبر کے قلعے سے ایک راہی یعنی ایک شیپرڈ نکلا جو بکریوں کا چرواہا تھا جو کہ وہاں سے نکلا اور اس نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے. تو صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے بلکہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں خیمے میں ہے. تو وہ رائی جو تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ ان کا اس کے ذہن میں تو بادشاہ ہی تھا. تو وہ حیران ہوا کہ اتنا سادہ آدمی ہے جو خیمے میں ہے. تو اس نے پوچھا کیا میں مل سکتا ہوں. تو صحابہ کرام نے کہا ہاں مل سکتے ہو. پھر وہ مزید حیران ہوا کہ اتنا آسانی سے مل سکتا ہوں. تو پھر کی ملاقات کرائی گئی اور پھر گفتگو ہوئی، ڈائلاگ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان. اور مختصراً یہ کہ وہ جو چرواہا تھا جس کا روایت میں نام اسود آتا ہے تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو تلوار کے سائے تلے جہاد ہو رہا ہے تو تم جہاد میں شامل ہو جاؤ. تو وہ اب جب وہ شامل ہونے کے لیے تیار ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ تمہارے پاس امانتیں ہیں یہودیوں کی، تو یعنی یہ بکریاں، تو پہلے یہ ان کی بکریاں ان کو واپس کر کے آؤ پھر تم جہاد میں شریک ہو سکتے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی امانت کا اتنا خیال تھا کہ جنگ جس میں آج کے دور میں سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا، انسانوں کو بھی مار دیا، بچوں کو بوڑھوں کو بھی مار دیا جاتا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیپرڈ کو یہ کہا کہ پہلے یہ امانتیں یہودیوں کے حوالے کر کے اور پھر تم جنگ میں شریک ہو. تو وہ پھر وہ شاید واحد ان لوگوں میں سے ہیں جو یا چند لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، کوئی فرائض میں سے کوئی ادا کرنے کا انہیں موقع نہیں ملا اور وہ غزوہ میں شریک ہوئے اور پھر شہید ہو گئے. تو یہ امانت کی دو ایگزامپلس تھیں سیرت میں سے. یہ امانت کا وہ کانسیپٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اچھا، قرآن شریف کی آیت ہے اور آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ عہد الست ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، وہ اس آیت کے حوالے سے ہوتی ہے کہ آیت میں کہا گیا کہ جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر اور یہ پوچھا کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کرنے سے پہلے ہماری روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہم سب نے جواب دیا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی یہ نہ کہنے لگو کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لیا، یہ سورہ اعراف میں ہے آیت نمبر 172، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور ہم نے وعدے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب.
دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ اس لیے تھا کہ روز حشر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد دلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ آگے کی جو آیت ہے اس کا اس سے تعلق ہے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، آیت نمبر 72، اور إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ تو یہ امانت کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ اختیار والی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور اس اختیار والی زندگی کے بعد کچھ کانسیکوینسز ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو پھر کانسیکوینسز اچھے ہیں، اور اگر ہم نے اس اختیار والی زندگی کو غلط طریقے سے اختیار کیا یعنی امانت میں خیانت کی تو پھر اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں، اور وہ کانسیکوینسز ایسے تھے، اتنے خطرناک تھے کہ آسمان اور زمین اس امانت کو ایکسیپٹ کرنے سے گھبرا گئے، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم یہ نہیں امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو انسان نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ الستو بربکم والا وعدہ تھا، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار والی زندگی دے دی، اور یہ امانت اب ہمارے حوالے ہے۔ اب اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب امانت ہے یہ زندگی، تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں۔ اگر یہ زندگی امانت ہے تو ہماری جو جیسے بھی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس میں کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ امپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ پوری زندگی امانت ہے، therefore یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ امانت میں خیانت کی بدترین خیانت کرتے ہیں، جو لوگ خودکشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور ہمارا جسم بھی ایک ٹرسٹ ہے، تو ہم اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا جسم میری زندگی میرا جسم، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنے جسم کے ساتھ، اسی لیے آپ معلوم ہوگا کہ ٹیٹوز کرنا جو ہے یہ حرام ہے، کہ ہم اپنے جسم کو کسی بھی طرح تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ امانت ہے، لہٰذا ہماری آنکھیں بھی امانت ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیانت کا لفظ استعمال کیا۔ تو ہماری آنکھیں، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہمارا کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ، یہاں گروپ میں شاید کچھ لوگ بزنس مین ہوں گے، کچھ ملازمین ہوں گے۔ عامر منظور صاحب کو آواز نہیں آ رہی، باقی لوگوں کو آواز آ رہی؟ اچھا، تو عامر منظور صاحب آپ کے شاید سسٹم میں کچھ مسئلہ ہو یا انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب اس آڈینس میں بزنس مین حضرات بھی ہیں اور امپلائیز بھی ہیں، تو ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے جو کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ سائن کیا ہوا ہے اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی ہیں، جو بھی شریعت کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان پہ عمل کرنا ان کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ اس لیے جو آجر ہے یعنی امپلائر ہے اس کو بھی اس کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے امپلائی کے تمام حقوق پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اسی طرح امپلائی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ امپلائی کے تمام حقوق پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اسی طرح کمپنی کی پراپرٹی ہے وہ بھی ٹرسٹ ہے، تو اگر مجھے
कंपनी ने वो दिया हुआ है, लैपटॉप दिया हुआ है या गाड़ी दी हुई है या कोई भी प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट ये छोटी मोटी चीजें हो गई, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, पेन हो गए, जी आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर साहब, आप अगर आपकी आवाज नहीं आ रही आप लिख भी सकते हैं चैट में। अच्छा, तो अब ये जितनी भी चीज हो गई, कंपनी का स्टेशनरी हो गए वगैरह वगैरह, ये सब अमानत है। हमें जिस काम के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है हम उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने पर्सनल यूज में ये समझ कर कि ये तो एक छोटी सी चीज है, ये पेन या ये स्टेशनरी आइटम, ये तो एक छोटी सी चीज है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे जो फर्क पड़ता है उसके आगे मिसालें आएंगी। लेकिन ये कि हराम का एक लुकमा भी पेट में चला जाए तो फिर वो इबादत कबूल नहीं होती। आगे अहादीस आएंगी, तो हमें इस बारे में बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि वो उलमा फरमाते हैं कि वो जो जो लोग इस किस्म की उनसे गलतियां हो जाती हैं कि वो मूंगफली खाने गए या खरीदने गए तो खानी शुरू कर दी, या गाजर खरीदने गए तो ठेले पे खड़े होकर एक गाजर खानी शुरू कर दी, ये उन्होंने हराम अपने पेट में डाल दिया। तो हराम का एक लुकमा चने का चना, एक चना भी जो है ना वो जायज नहीं है कि आपके पेट में जाए जब तक कि उसका मालिक आपको इजाजत न दे दे। तो इसलिए जो लोग अपनी अपनी कंपनी से काम कर रहे हैं उनको इस बात का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं जब मैक्टम में होता था तो मेरे डिपार्टमेंट में एक साहब थे, उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो उन्हें इन चीज़ों का एहसास हो गया। तो वो एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यंग लड़का था वो, उसने कहा कि मुझसे गलतियां हुई हैं और मैंने अमानत में खयानत की है, और मैंने हिसाब लगाया है कि मैंने कंपनी का तकरीबन पिछले 5-6 साल में 30,000 रुपए का जो है ना नुकसान किया है। चाहे वो स्टेशनरी यूज की, चाहे वो फोन यूज किया, तो ये मुझसे गलती हुई है, अब मैं ये वापस करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी तो उसको एहसास हो गया। अब उसको उसको ये पता था कि ये 30,000 एक्चुअली अब मैं अगर अपने पास से निकालूंगा तो मेरा फायदा होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं आखिरत में हिसाब किताब से बच जाऊंगा। फिर बहरहाल मैंने एमडी से बात की और फिर मैंने एमडी को मशवरा दिया था कि इसको, उन्होंने मुझसे पूछा था आप क्या कहते हैं, तो मैंने कहा माफ कर दें, उन्होंने माफ कर दिया था और खुश भी हुए थे कि एम्प्लॉय को इसका एहसास हो गया। लेकिन ये कि ये बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं जिनका हमें एहसास होना चाहिए। इसी तरह कंपनी का टाइम भी अमानत है। हम कंपनी के टाइम में अपने जाती काम नहीं कर सकते। दोस्तों से या घर पे कॉल करना वगैरह ये बिल्कुल जायज नहीं है। मीटिंग्स आर ट्रस्ट, मीटिंग्स के अंदर जो बातें होती हैं वो अमानत होती हैं, वो बाहर जाके किसी से डिस्कस करना, डिस्क्लोज करना बिल्कुल जायज नहीं है। खास तौर पे वो चीजें जो कॉन्फिडेंशियल हो वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। या मीटिंग से बाहर भी कोई आपसे कॉन्फिडेंशियल बात शेयर की जाती है, और कुछ तो जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है, तो उनके लिए तो एक एक बात को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो भी अमानत में आ जाती हैं। और मुख्तसरन ये कि जिंदगी का हर लम्हा जो है वो अमानत है। हमें, चाहे हम कंपनी के अंदर हो चाहे कंपनी से बाहर हो, फैमिली के साथ हो, कहीं भी हो, जिंदगी का हर लम्हा अमानत है। उसको हमें उस तरीके से सर अंजाम देना है जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। वो सवाल, अच्छा ये तो हमने दो बातें कर ली। हमने बात कर ली सादिक कैसे बनना है और अमीन कैसे बनना है। ये दो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये दो सवाल हैं जिनका हम सबको पता होना चाहिए। वो सवाल ये है कि एक्चुअली हदीस में 4 सवाल आते हैं कि रोज ऐशा 4 सवालों का जवाब होगा और बंदा जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जब तक इन 4 सवालों का जवाब नहीं दे देगा। उनमें से दो सवाल आज के डिस्कशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि माल कैसे हासिल किया और माल कैसे खर्च किया। इन दो सवालों का हमें जवाब देना है और इसकी हमें बहुत
بہت کیئر کے ساتھ، بہت کوشن کے ساتھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس حدیث کو ابھی تک نہیں سنا تھا تو آج سن لیا. اب ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ماضی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے مال کیسے حاصل کیا اور مال کو خرچ کیسے کیا. اب جو حاصل کیا اس میں جو غلطی ہو گئی اس کو تو ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، فلاں جگہ غلطی ہوئی تھی. اور کچھ صورتوں میں ریکٹیفائی نہیں کر سکتے تو پھر وہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر جیسے آپ نے کسی کا نقصان کیا تھا، اب آپ اس آدمی کو کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، وہ یا تو اس کا انتقال ہو گیا یا آپ کو مل نہیں رہا. تو پھر علماء فرماتے ہیں ایسی صورت میں آپ اس کی طرف سے صدقہ کریں. اور یہ جو دوسرا سوال ہے مال کیسے خرچ کیا، تو یہ ہم پچھلا جو کچھ ہو گیا اس پہ تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور آگے کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ آگے ہم کیا کریں. یہ کسی کا مائک آن ہو گیا تو وہ پلیز اس کو بند کر دیں. اور مال کیسے خرچ کیا، تو آگے کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے مال کو اس طرح خرچ کریں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دے سکیں کہ ہاں یہ میں نے کس نیت سے خرچ کیا تھا اور کس جائز کام میں خرچ کیا تھا. اب زمانہ تو یہ آ گیا ہے، اللہ سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو کما رہے ہیں، جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو وہ زمانہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے. جبکہ ایک حدیث آتی ہے، اس میں آپ تھوڑی لمبی حدیث ہے، میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ صحابہ نے ایک آدمی کی تعریف کی کہ یہ کس طرح اس نے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ No, I swear by the one who possesses my soul, he took a shawl from the spoils of Khaybar before it was correctly distributed, so its flames are now covering him. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس کو آگ کے شعلوں نے گھیرا ہوا ہے کیونکہ اس نے غزوہ خیبر میں ایک کمبل جو تھا، یعنی مال غنیمت میں سے ایک کمبل اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور ڈسٹریبیوٹ ہونے سے پہلے. تو اب دیکھیں غزوہ کے نتیجے میں جو ہے اگر مال غنیمت میں سے ایک چھوٹی سی بھی چیز لے لی تو حدیث میں کتنی سخت وعید آ رہی ہے. اور تو پھر جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو ایک اور صحابی آ گئے، انہوں نے پھر بتایا اور وہ جوتوں کے تسمے لے کر آئے کہ یہ میں نے خیبر کے دن میں نے یہ تسمے لے لیے تھے اور ڈسٹریبیوٹ ہونے سے پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ one or two shoelaces from him، یعنی یہ جہنم کے دو تسمے تھے جو تم نے لے لیا تھا. تو غزوات میں بھی اتنا زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے تھی کہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز ناجائز طور پر چھوٹی سی چیز بھی اپنے قبضے میں نہ آ جائے. یہ ایک اور حدیث ہے کہ whoever accumulates prohibited wealth then gives out in charity from it, he will not be rewarded for it and will have to bear the consequences. یعنی اگر کسی نے حرام مال حاصل کیا اور اس کو چیریٹی میں صدقے میں لگایا پھر اس کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگتنے ہوں گے. اسی طرح یہ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور پھر دعائیں کرتا ہے، یا رب کہتا ہے، اور لیکن اس کے پیٹ میں حرام مال ہے، اس نے حرام پیا ہے، حرام کھایا ہے، حرام پہنا ہے، اور پھر وہ کیسے یہ امید کر سکتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی. ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ does not accept the salah of a person who has prohibited with him، یعنی اگر اس کے پیٹ میں حرام ہے تو پھر اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب MBA کو پڑھاتا تھا تو وہاں اگر میرے سامنے 50 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے اور میں انہیں یہ حدیث کوئی نہ کوئی موقع نکال کے سناتا تھا، اور وہ تقریباً کیونکہ زیادہ تر میں نے ایوننگ پروگرام میں پروفیشنلس کو ہی پڑھایا تو وہ آپ سمجھے شوق میں آ جاتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی تھی اور پھر کوئی ایک آدھ ان میں سے کہتا تھا کہ ہم میں سے تو ہر کوئی کسی نہ کسی طرح حرام کھا رہا ہے. تو
تو اب اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ چھوٹی سی چیز بھی اگر میں پیٹ میں چھوٹا سا لقمہ حرام کا میرے پیٹ میں چلا گیا تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ حدیث بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو امپلائیز ہیں. The best of earning is the earnings of that worker who well wishes. یعنی سب سے بہترین ارننگ اس ورکر کی ہے جو اپنے امپلائر کے ساتھ خیر خواہ ہو. یعنی خیر خواہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ آنےسٹ ہو، اپرائٹ ہو، اور اپنا کام جو ہے وہ پوری دل جمعی اور خوبی کے ساتھ کرتا ہو، کریکٹلی کرتا ہو. تو ہمیں بہت ویز ہی ویسے اپلائی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جو بھی امپلائیز ہیں ان کو اپنے امپلائر کے ساتھ بہت ہی خیر خواہ ہونا چاہیے. اور اگر وہ خیر خواہ ہوں گے تو اس حدیث کا ان کے مال میں برکت بھی آئے گی اور ان کا مال جو ہے وہ اس حدیث کی فضیلت کو حاصل کر سکے. جو شخص مال کو اس کی شرائط پورا کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے اس کے مال میں برکت رکھ دی گئی. اب وہ تین چیزیں میں نے شروع میں ذکر کی تھی نا کہ امانت داری، صداقت، امانت داری، اور تیسری چیز یہ تھی شریعہ کمپلائنس. تو شریعہ کمپلائنس اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تقریباً 2-3 تو نمازیں آفس میں ہی پڑھتے ہیں. تو وہ نمازیں تو ہماری جو عبودیت جو شروع میں ذکر آیا تھا وہ تو بیسک چیز ہے، وہ تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو کوئی بھی آرگنائزیشن یہ کلیم کر نہیں سکتی کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے جب تک اس کے لوگ اور یا وہ اپنے لوگوں کو نماز کی طرف لے کر آنے کی کوشش نہ کر رہے ہو. اور جب وہ تمام لوگ جو آرگنائزیشن کا حصہ ہیں وہ تمام نماز پر آ جائیں تو پھر 100% شریعہ کمپلائنس آرگنائزیشن کلیم کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز تمام شریعہ کمپلائنٹ ہو جائیں. تو ہمارے جو بھی معاملات ہیں وہ عام طور پر اب لکھے ہی جاتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، پرچیز آرڈرز ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جب ٹھیک ہو جائیں گی تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ بزنس شریعہ کمپلائنٹ ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے لیکن ہماری ارننگز حرام ہو سکتی ہیں، ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی. اور جب حرام پیٹ میں جاتا ہے نا تو علماء فرماتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے. اور وائس ورثہ جب حلال پیٹ میں جاتا ہے تو انسان نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ. اور چوتھی چیز یہ کہ وہ جو حدیث آپ نے سنی تھی کہ جو منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی تھی، اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ منافقت کی علامات، منافق تو نہیں کہلائیں گے ہم لیکن منافقت کی علامات ہمارے اندر آ جائیں گی، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے. آج سے پہلے اگر ہمیں نہیں معلوم تھا تو آج ہمیں معلوم ہو گیا. ہمیں توبہ کرنی چاہیے، شرمسار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور سیکھنا چاہیے. یہ جو حدیث ہم نے سنی بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ اس لیے فرض ہے کہ ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ بیسک چیزیں ہیں، دین کا وہ بیسک علم ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بزنس میں شریعت کے کیا احکام ہیں. کوئی اگر ملازمت کر رہا ہے تو جو بھی ملازمت کر رہا ہے، چاہے وہ مارکیٹنگ میں ہے، چاہے سیلز میں ہے، چاہے فائنانس میں، اس کے اپنے شعبے کی شریعت کیا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو میڈیکل پریکٹس کی شریعت کیا ہے وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ وہ اسے اپنے پروفیشنز میں لوگ اپلائی کریں. یہ آپ سمجھ لیں کہ کنکلوژن ہو گیا آج کے سیشن کا. الحمدللہ وقت پر ہو گیا. اگر میں آپ سے زیادہ انٹریکٹ کرتا اور آپ لوگ جوابات دیتے تو یہ تھوڑا آگے چلا جاتا، لیکن وہ آپ لوگوں نے زیادہ انٹریکٹ کیا نہیں تو پھر ہم اسے وقت پر کنکلوڈ کر سکیں گے. ریکمینڈیڈ ریڈنگس ہیں. اگر کوئی اپنے اندر اچھے اخلاق بلڈ کرنا چاہتا ہے تو ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن میں سب سے پہلے ریکمینڈ کرتا ہوں حضرت مولانا شیخ محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ 25 والیومز کا جو لیکچرز ہے نا اصلاحی خطبات،
یہ ہر انسان ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، گھر میں تمام لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اس کو پڑھیں. اور اگر کوئی اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، ایوارڈ وننگ کتاب ہے، پیغمبر اسلام اور اخلاق حسنہ، حافظ زاہد علی صاحب نے لکھی ہے کتاب، تو یہ آپ ضرور پڑھیں. اب میں فلور اوپن کر رہا ہوں سوالات کے لیے. آپ لوگ اگر سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی کمنٹ دینا چاہیں تو کمنٹ دے سکتے ہیں. اچھا، تو اگر آپ لوگ سوچ لیں ابھی 1 آدھ منٹ اور ہے، اگر کوئی کمنٹ یا کوئی سوال نہیں ہے تو میں 1 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ یہ پروگرام ہمارا فری ہے، اور یہ کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے یہاں کروانا چاہے تو ہم فریلی اس کو آفر کرتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی بھی اگر اپنی آرگنائزیشن میں کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے. ہم نے اس کے اوپر جب اس دفعہ اناؤنس کیا تھا تو ایک ٹوکن فی رکھی تھی 500 روپے کی، جو ہم لے بھی نہیں رہے کسی سے. ہو سکتا ہے ایک آدھ کسی نے دے دی ہو، لیکن وہ اس لیے رکھی تھی کہ کچھ ایسا ایکسپیرینس بھی ہمیں ہوا کہ لوگوں نے رجسٹر کیا لیکن پھر جوائن نہیں کیا، تو ہمارا وہ سیشن ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ضائع ہو گیا. تو ایک ٹوکن تھا، ٹوکن فی تھی، جس سے یہ کہ لوگ کم از کم کمٹ ہو جائیں پروگرام کے ساتھ. لیکن پرائمریلی ہم اس کی فی چارج کرنا نہیں چاہتے. جی جناب. جی میرا ایک سوال تھا کہ کارپوریٹ ورلڈ میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اب 2-4 یعنی آفس میں بیٹھے ہیں، گھر سے کوئی میسج آ گیا، بیٹے کا میسج آ گیا، اب آپ نے رپلائی کر دیا، تو اس کی کیا، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ کیونکہ اسی طرح جو لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایشو ہوتا ہے کہ پرسنل، اب آج کل کمیونیکیشن اس فاسٹ، تو وہ گھر والے بھی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جواب 1 آدھ گھنٹے میں آ جائے گا. تو اس کی کیا پالیسی بنانی چاہیے کہ اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ اچھا، جزاک اللہ، اچھا سوال ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروریات میں آ جاتی ہیں کہ کچھ جیسے کال آف نیچر ہے، کسی کو اگر واش روم جانا ہے یا لنچ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو خیر نماز کے لیے تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن یہ کہ کوئی گھر سے کال آ گئی، ضروری کال تھی، وہ اٹینڈ کرنی ہے، تو یہ نہ صرف یہ کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے بلکہ اس میں تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے انشاءاللہ. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں جب جاب کرتا تھا تو پھر ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کبھی گھر سے کال آ جائے، والدہ صاحبہ کی کال آ گئی، اور میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، والدہ کی کال اٹینڈ تو کرنی ہے. تو میں نے اٹینڈ کی، باہر نکلا، میں میٹنگ سے اٹینڈ کی، ان کی بات مختصراً سن لی، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ارجنٹ ایشو نہیں ہے، اس کو میں شام میں ڈسکس کر سکتا ہوں. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ تو ابھی میں ایک میٹنگ میں ہوں اور میں شام کو انشاءاللہ بات کر لوں گا آپ سے. تو پھر وہ سمجھ جاتی تھی. تو اس طرح آبویسلی اگر کوئی ایسی چیز ہے، کسی کو کسی کو آفس سے جانا ہی ہے، 1 آدھ گھنٹے کے لیے جانا ہے، تو وہ عام طور پہ پالیسیز اس طرح ہوتی ہیں جو اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کرتی ہیں کہ اگر کسی کو آفس کے ٹائم کے دوران کوئی پرسنل کام پڑ گیا تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اس کو اکاموڈیٹ کریں گے. وائس ورسا یہ ہے کہ آپ ایسی ڈسکشنز کر رہے ہیں اپنے کسی دوست سے یا گھر میں ہی کسی سے ڈسکشنز کر رہے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے آفس کے ٹائم میں، وہ آپ شام میں کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت منع کرتی ہے. اچھا بھائی، آپ کو جواب مل گیا آپ کی بات؟ جی بہت شکریہ جی، بہت کلیئر ہو گیا. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تو یہ پروگرام بھی ہم آفر کرتے ہیں فار فری، اور ہمارے پیڈ پروگرامس بھی ہیں، اور ایک ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے جس کو اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو ہم آپ سے وہ گروپ کا لنک شیئر کر لیں گے، اور تو آپ میں سے جو کوئی جوائن کرنا چاہے وہ جوائن کر لیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ لوگ دے دیجیے گا. گروپ میں ہی آپ کو 2-3 سوالات آ جائیں گے، ان سوالات کے جوابات پلیز دے دیجیے گا، ہمیں فائدہ ہو جائے گا اگر کوئی بہترین کا سجیشن آ جائے گا. تو اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں پھر اس کو کلوز کر رہا ہوں.
اچھا کسی نے کہا سلائڈ شیئر کر لیں تو وہ انشاءاللہ گروپ پہ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.